अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड 18। तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो रानिया। सच यही है कि मुझे अजमीर से मोहब्बत है और इसी मोहब्बत में मैं उनसे शादी कर रही हूँ। मीनाम ने बेतासुर और संजीदा लहजे में कहा तो रानिया ने उसके सपाट चेहरे को गौर से देखा, मगर उसके दिल में क्या चल रहा है वो जान नहीं पाई थी। तभी सर झटक कर रह गई। अच्छा ये सब छोड़ो, भैया ने कहा था कि शादी का जोड़ा वो अपनी मर्जी से लाएंगे, तो अगर तुम्हारी को पसंद है तो मुझे बता दो। रानिया ने मौजू बदलते हुए पूछा। वो जो भी लाएंगे मुझे पसंद होगा, बस कलर रेड होना चाहिए। मीनाम हल्के फुल्के लहजे में कहते मुस्कुराई तो रानिया भी हर सोच को परे झटक कर उसे शादी की तैयारियों की बाबत डिस्कस करने लगी। ये रात 12 बजे का वक्त जब उसकी आंख खुली। कुछ देर उसे समझ में ना आया कि वो कहाँ है, मगर लाशऊर ने शऊर तक का सफ़र तय किया तो उसको एहसास हुआ कि वो इस वक्त अपने ससुराल में है, जहाँ उसके साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। उसके पेट में दर्द हो रहा था, ऐसा लग रहा था पेट में अजीब सी चुभन हो रही हो। अपनी तकलीफ को जब्त करती वो किस्मत को सोचती हुई उठकर बैठी। एक नज़र रोशनी में डूबे कमरे को देखा। उसे आजकल अंधेरे में नींद नहीं आती थी। खौफ महसूस होता था, ऐसे जैसे ये अंधेरा उसे निगल जाएगा। तभी वो सारी रात लाइट जलाकर रखती थी। उसने अपने पैर बिस्तर से नीचे उतारे और जूता पहनकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे आई और दबे कदमों अपनी सांस से कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमर में तकलीफ की शिद्दत पहले की निस्बत कम थी, तभी वो आसानी से चल पा रही थी, मगर आहिस्ता चल रही थी। उसने अपनी सांस का कमरा खोला तो शुक्र भरा सांस भरा कि वो खुल गया था, लॉक नहीं था। उसने पहले आहिस्ता से बाहरी जूता उतारा और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। बेड पर उसकी सास गहरी नींद सो रही थी। कमरे में नाइट बल्ब की जर्द रोशनी फैली हुई थी। वो बिना आहट की अलमारी की जानिब बढ़ी। कमरे में उसकी सास की गहरी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने एक नज़र सोई हुई अपनी सास पर डाली और फिर खुश्क हलक तर करती अलमारी के पट वाह करके अंदर झांकने लगी। अलमारी भी लॉक नहीं थी, या फिर खुदा ने उसी के लिए इस अलमारी को लॉक नहीं करवाया था। नीम उजाले में वो कुछ भी वाज़ेह तौर पर मैं नहीं देख पा रही थी। तभी एहतियात से अलमारी टटोलने लगी। कपड़ों को इधर उधर करते अलमारी का हर खाना देखती वो अपने शौहर का फ़ोन ढूंढ रही थी, जो 15 मिनट की मेहनत के बाद उसे मिल गया था। तभी उसकी सास ने उसकी तरफ करवट बदली थी, जिस पर वो तेज़ी से नीचे बैठी। उसने अपनी सास की तरफ देखा, मगर वो अब हरकत नहीं कर रही थी, जिसका मतलब था कि वो कसमसाकर फिर से गहरी नींद में उतर गई थी। उसने फ़ोन को मजबूती से थाम कर दुपट्टे में लपेटा और अलमारी बंद करके वापस नीचे बैठी और आहिस्ता से बैठे बैठे ही रेंगती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। ख्वाब से उसका पहले से जर्द रंग मज़ीद जर्द पड़ गया था और दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि उसे लग रहा था जैसे उसका दिल अभी फट जाएगा। जिसम खौफ के मारे पसीने में शराबोर हो चुका था। उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर पलटकर देखा तो उसकी सास हन्नोज गहरी नींद में गुम थी। वह आहिस्ता से उठकर खड़ी हुई और बाहर निकलकर जल्दी से जूता पहना और फिर चलती हुई किचन में आ गई। कुर्सी पर बैठकर अपना बेहद फूला हुआ सांस बहाल किया और फिर फ़ोन को टेबल पर रखकर पानी का गिलास भरकर वापस कुर्सी पर बैठकर पानी पीती हुई फ़ोन को देखने लगी। इस फ़ोन से उसकी ज़िंदगी जुड़ी थी, एक ऐसी हकीकत जुड़ी थी जिसे वो कल से अपनी गलतफहमी गर्दान रही थी। वो चाहती थी जैसा वो सोच रही है वैसा ना हो, वरना वो जीते जी मर जाती। पानी पीकर उसने कांपते हाथों से गिलास टेबल पर रखकर फ़ोन उठाया, मगर तभी अपने पीछे आहट सुनकर वो तेज़ी से चौंक कर मुड़ी। मगर ये देखकर उसका सांस तक रुक गया था कि वहाँ उसकी नन खड़ी उसे ही कीनातोज़ निगाहों से घूर रही थी। उसने गैर महसूस अंदाज में फ़ोन को टेबल पर पड़ी फलों की टोकरी के पीछे सिरकाया। यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसकी नन ने तेज़ लहजे में पूछा। पानी पीने आई थी, उसने अटक अटक का जवाब दिया। अगर उसकी नज़र फ़ोन पर पड़ जाती तो वो न जाने क्या बवाल मचाती। अपने बाप की जागीर समझ रखा है क्या इस घर को कि जब दिल चाहे मुंह उठाकर कहीं भी घुस जाओ? उसकी नंद ने गुस्से से कहा, मगर वो सर झुकाए चुपचाप खड़ी रही कि उस वक्त उसका दिल और दिमाग फ़ोन में अटका हुआ था।
اب کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ پانی ڈال کر دو مجھے۔ اس کی نند نے تلملا کر کہا تو وہ تیزی سے سر ہلا کر گلاس میں فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس کے سامنے کر گئی، جسے اس نے پینے کے بجائے سامنے کھڑی اپنی بھابھی کے منہ پر پھینک دیا۔ ٹھنڈا یک پانی منہ پر پڑنے سے ہڑبڑا کر وہ پیچھے ہٹی اور خوف سے اپنی نند کو دیکھا۔ تمہارے منحوس ہاتھوں سے پانی پی کر کہیں مجھے کچھ ہو ہی نہ جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی پانی پیوں۔ یہ حقارت بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے اپنے لیے پانی بھرا اور پھر گلاس اٹھا کر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر کچن سے نکل گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر فون اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے فون آن کیا تو وہ کھل گیا۔ بیٹری پوری تھی مگر وہ لاک تھا، جس پر اسے کچھ پریشانی ہوئی، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے شوہر کی برتھ ڈیٹ ڈالی تو وہ فون کھل گیا، جس پر وہ تیزی سے فون چیک کرنے لگی۔ فون کی گیلری اس کی اپنی تصویروں سے بھری ہوئی تھی جو مختلف مواقع پر لی گئی تھیں۔ وہیں اس کے شوہر کی تصویریں بھی تھیں جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو اندر ہی کہیں اتار کر فون کے دوسرے ایپس کو دیکھنا شروع کیا، مگر اس پر آگاہی کے در وا ہوئے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ دماغ اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا جو اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کا دماغ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا تھا اور اگلے ہی پل وہ تیورا کر پیچھے بیڈ پر گری اور اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ دونوں اس وقت شاپنگ کرنے آئے تھے۔ احد کے کسی کزن کی شادی تھی اور یونیورسٹی کے بعد وہ ملحان کو اپنے ساتھ ہی کھینچ لایا تھا، اور اس وقت وہ اکتایا سا احد کے ساتھ چلتا ہوا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ جینٹس شاپ تھی اور کافی بڑی تھی۔ یہ کیسی ہے؟ احد نے ملحان سے پوچھا۔ اچھی ہے، اس نے اپنے فون پر میسج سینڈ کر کے پوچھا۔ کل ہی اس کا فون ٹھیک ہو کر آیا تھا اور اب وہ ضروری میسیجز کر رہا تھا۔ بغیر دیکھے کیسے پتہ چل گیا تجھے کہ اچھی ہے؟ احد نے اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں پوچھا، جو کھڑا تو اس کے ساتھ ہی تھا مگر نظر سر اپنے فون پر جھکا رکھا تھا۔ کامن سینس، ملحان نے فون جیب میں ڈال کر کندھے اچکاتے بے نیازی سے کہا۔ آیا بڑا کامن سینس والا، اسے دیکھ اور بتا کہ یہ کیسا ہے؟ احد نے چڑھ کر کہا تو وہ شرافت سے اس کے ساتھ کپڑے سلیکٹ کرنے میں مدد کرنے لگا۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ دیکھا تو یوسف بیگ کا فون تھا۔ وہ احد سے معذرت کر کے ایک سائڈ پر آیا اور اپنے والد کی بات سننے لگا۔ کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ احد کی طرف آنے ہی لگا تھا جب اچانک اس کی نگاہ سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی جو بلا شبہ منام ہی تھی۔ وہ شیروانی والے سیکشن میں کھڑی تھی اور شاید نہیں یقیناً شیروانی ہی پسند کر رہی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھا۔ شادی کی پیشگی مبارکباد مس مغل۔ ملحان نے اس کے قریب جا کر رکتے ہوئے طنزیہ انداز میں اسے مبارکباد دی تو وہ اس کی آواز سن کر چونک کر اس کی طرف پلٹی، مگر اس پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل چھا گئے جنہیں ملحان صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ خیر مبارک، ملحان نے سپاٹ انداز میں جواب دیا اور پھر سے شیروانیاں دیکھنے لگی۔ ویسے سنا ہے لو میرج ہو رہی ہے تمہاری؟ ملحان نے اس کی نظر انداز کرنے پر بات آگے بڑھائی۔ جی بالکل ٹھیک سنا ہے، لو میرج ہے میری، مگر گھر والوں کی رضامندی سے ہی، ملحان نے جزاتے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تبھی اپنے لور کو آدھی رات کو اپنے کمرے میں بلا لیا، کیا اس میں بھی گھر والوں کی رضامندی شامل تھی؟ لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے تم نے شاید چھپ کر اسے گھر بلایا تھا، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ شادی تک کا تو انتظار کر لیتی۔ ملحان نے بظاہر دوستانہ مگر بے حد کڑوے لہجے میں کہا، جس پر ملحان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ تم نے کیا سنا ہے کیا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، اور تم میرے کچھ نہیں لگتے جو مجھ سے یوں باتیں کیے جا رہے ہو، راستہ ناپو اپنا۔ ملحان نے سخت لہجہ اپنانا چاہا تھا مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز کپ کپ آ گئی تھی۔ مجھے بھی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں، میں تو بس تمہارے قول و فعل کو جانچ رہا تھا۔ اس دن تو بہت اپنے کردار کی اونچائیاں بیان کر رہی تھی، مگر نکلی تو تم بھی عام سی ہی لڑکی نا۔ ملحان نہ چاہتے ہوئے بھی بے انتہا تلخ ہو رہا تھا۔ میں کیسی ہوں کیسی نہیں تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میرے کردار پر بات کرو۔ جس نے تمہیں یہ سب بتایا ہے وہ جو مجھے زمانے بھر میں رسوا کر رہا ہے اسی سے کہہ دینا کہ خدا میرا بھی ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ غلط کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ میں نام بھرائے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے علم تھا کہ یہ سب جذبہ نہیں ملحان کو بتایا ہوگا، جس پر اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اسے وہ باہر والوں کی نظروں میں بھی رسوا کر سکتی ہے۔ جبکہ ملحان کی بات سن کر ایک پل کو ملحان ٹھٹکا تھا مگر پھر اپنا سر جھٹک کر احد کی جانب آیا۔ کیا بات کر رہے تھے تم مجھ سے؟ احد اسے ملحان سے بات کرتے دیکھ چکا تھا، تبھی اس سے استفسار کرنے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بد کردار لوگوں کی آنکھوں میں اپنے کیے پر شرم و حیا ہوتی ہے یا نہیں۔
ملحان نے بے نیازی سے کہا تو احد نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے بد کرداری کرتے ہوئے؟ احد نے سوال کیا۔ نہیں، مگر جزوہ نے بتایا نا ہمیں سب کچھ۔ پہلی نظر میں وہ مجھے معصوم لگی تھی، لیکن جزوہ سے اس کی حرکت کے بارے میں جان کر معلوم ہوا کہ معصومیت کے پیچھے کئی گھناؤنے چہرے چھپے ہوتے ہیں۔ ملحان نے کہہ کر سر جھٹکا۔ جزوہ نے کہہ دیا اور تو نے مان لیا؟ تو جانتا ہے نا کہ اسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کتنی کڑی ہے۔ تو نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا نا، نہ ہی تیرے پاس اس کی بدکرداری ثابت کرنے کو گواہ موجود ہیں۔ تو نے جزوہ سے سنا اور اس کی بات کو سچ مان لیا، جبکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سنی سنائی بات پر کبھی بھی یقین نہ کیا جائے۔ منام نے کیا کیا اور کیا نہیں یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ ہم کوئی نہیں ہوتے اس کے معاملے میں بولنے والے، نہ ہی کسی کی بہن یا بیٹی کو ڈسکس کرنا اچھی بات ہوتی ہے۔ جزوہ کے سامنے تو نے ڈسکس کرنے سے منع کر دیا اور یہاں تو خود جا کر منام سے اس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں تھا ملحان، احد نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو ملحان نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ منام کا تھا، ان کا نہیں، نہ ہی انہیں کوئی حق تھا کہ وہ یوں کسی کے ذاتی معاملات کو زیر بحث لائیں۔ مگر نہ جانے کیوں منام کو دیکھتے اس کی کون سی رگ دب جاتی تھی جس کی تکلیف برداشت نہ کرتے وہ اس کے سر پر اس کی ذات کے بقیے ادھیڑنے چلا جاتا تھا، یا پھر شاید یہ اس کی منام سے چڑ تھی۔ سوری، ملحان نے بے بس سے انداز میں معذرت کی تھی، جس پر احد نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں اس سے اتنی چڑ کیوں ہے احان؟ احد نے اس کے بے بسی بھرے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ نہیں جانتا، اس نے دور ایک کونے میں کھڑی منام کو دیکھ کر کہا، جو اپنے ساتھ کھڑی ایک لڑکی سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کے جواب پر احد اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگا جو منام پر ہی ٹکی تھی۔ وہ تمہیں اچھی لگنے لگی ہے ملحان؟ احد کی اگلی بات پر وہ اسے دیکھنے لگا اور پھر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ مجھے اور وہ؟ ہرگز نہیں، میری پسند ایسی نہیں ہو سکتی، کبھی کبھی نہیں۔ ملحان نے سر جھٹک کر کہا۔ پھر کیسی ہو سکتی ہے؟ احد نے موضوع بدلنے کی خاطر پوچھا۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، ملحان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ بنا بحث کے سر ہلا گیا۔ ویسے تو بتا، تیرا خون تو ٹھیک ہو گیا ہے تو اب تو سکون میں ہے نا اپنی والی سے بات کر کے؟ ملحان نے تیر کا رخ اس کی طرف موڑا تو احد نے برا سا منہ بنایا۔ نہیں یار، آج کل اس سے بات نہیں ہو پاتی، زیادہ تر آف لائن رہتی ہے وہ، احد نے اداسی سے بتایا۔ تو ایک بار اس سے مل لے احد، ہو سکتا ہے کہ جیسے تو اس کے لیے سیریس ہے وہ سیریس نہ ہو۔ ملحان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میرے خیال سے اب یہی کرنا پڑے گا، مجھے اب اس سے ملنا ہی ہوگا، احد نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو اس نے بھی سر ہلا دیا کہ یہی بہتر تھا۔ وہ اس لڑکی سے مل کر بات کر لیتا تو اسے بھی تسلی ہو جاتی کہ وہ کسی کی وقت گزاری کا ذریعہ نہیں بن رہا تھا، بلکہ وہ لڑکی سچ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں لینا کیا؟ احد نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میرے پاس بہت کپڑے ہیں، کچھ معاوضے لے لیے تھے خود 2 دن پہلے، ملحان نے کندھے اچکا کر کہا۔ منام کی شادی میں جانے کے لیے خرید لے، احد نے اب کی بار شرارت سے کہا۔ چلا ہی نہ جاؤں میں اس کی شادی میں، ملحان نے سر جھٹکا۔ کیوں، نہیں جائے گا کیا؟ جزوہ نے سب کو بلایا ہے، میرا تو پورا ارادہ تھا جانے کا، احد نے حیرانگی کا مظاہرہ کیا۔ بہت شوق ہے کیا اس کا دلہا دیکھنے کا؟ ملحان نے ابروج کا کر استفسار کیا۔ دلہا دیکھنے کا تو اتنا شوق نہیں ہے، لیکن جس طرح جزوہ ہر بات پر اور اپنی دولت پر اتراتی ہے نا، مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے گھر والے اس کے کزن کی شادی کیسے ارینج کرتے ہیں، احد نے بتایا تو ملحان حیران ہوا کہ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے منام کی شادی میں جا رہا تھا۔ چل تو یہ سب دیکھ لینا اور میں اس کا دلہا دیکھ لوں گا کہ کون سی توپ شے ہے وہ جس کے لیے وہ اتنی اتاولی ہو رہی ہے۔ منام کا ذکر آنے پر وہ ایک بار پھر تلخ ہو گیا تو احد نے تعصب سے گہرا سانس بھرا کہ ملحان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مطلب تو چل رہا ہے؟ احد نے پوچھا تو ملحان اس کی طرف دیکھ کر سر ہلا گیا۔ جہاں پہلے منام ایک لڑکی کے ساتھ کھڑی تھی مگر اب وہ وہاں نہیں تھی، شاید جا چکی تھی۔ لیکن تو وہاں جا کر کوئی سین کریٹ نہیں کرے گا، یہ وعدہ کر، احد نے اس سے وعدہ لینا چاہا۔ تو یوں اس کی فکر کر رہا ہے جیسے تو اس کا ہونے والا دلہا ہے، ملحان نے اس کے شک پر اسے گھورا۔ جاگ ہی نہ جائیں میرے نصیب، احد ٹھنڈی آہ بھرتا حسرت بھرے لہجے میں بولا تو ملحان نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا، جس پر وہ ہنستا ہوا اسے ساتھ لے کر بل پے کروانے چلا گیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کہانی تو ابھی بھی کچھ گھمبیر ہے، آخر کیا چل رہا ہے یہ تو ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔